बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत फलीम, हारून शीर साहब मेरे हमराही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल में बात करेंगे कि गुजरांवाला के जलसा के बाद हुकूमत गिराओ मिशन को लेकर पीटीएम आज कराची में एक बड़ा पावर शो कर रही है जो इस वक्त जारी है, मगर इस तहरीक का अपना मुस्तकबिल क्या बनेगा? ऐसे सूरत हाल के बाद जो चीज़ें हमें देखते हुए मिल रही हैं, जो सुनने में मिल रही हैं, ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो इत्तलात हैं, जो खबरें हैं, और अभी इसकी तस्दीक नहीं की गई कि आज इस जलसे के अंदर, इस पावर शो के अंदर उनका बयानिया शामिल नहीं किया जाएगा। तो बकौल हारून साहब के जो 16 तारीख को जलसा गुजरांवाला में हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब ने उस स्पीच के बाद सियासी खुदकुशी कर ली। अब मियां नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी हारून साहब से जानेंगे, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की अवाम की बात खास तौर पे होगी। गैलप सर्वे पाकिस्तान की अवाम के बारे में क्या कहता है, इसके ऊपर भी हारून साहब का तजिया लेंगे। और आज बड़ा अफसोसनाक हमें वाक़या देखने को और सुनने को मिला, हाफिज सेंटर से मुतालिक लाहौर का बड़ा एक तिजारती मरकज़ है, वहाँ पर आग लगी हुई है और अभी तक की ताज़ा तरीन इत्तलात यही है कि आग पर उस तरह से काबू नहीं पाया जा सका जिसकी उम्मीद जाहिर की जा रही थी। बहुत बड़ी मशीनरी इस वक्त हाफिज सेंटर की आग को बुझाने के लिए काम कर रही है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। हारून साहब का तजिया लेंगे। हारून साहब, नवाज शरीफ, आती हूँ ज़रा पावर शो की तरफ आती हूँ। नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं तकरीर कर रहे आज? नहीं, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है ना, वो तो कितना घबराए। कल मैंने आपसे कहा नहीं था कि ये मामला नहीं चलने वाला, वो इतना घबराए बिलावल को कहना पड़ा कि जनरलों का नाम नहीं लेना चाहिए था। वो पहले भी कह चुके थे कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, इस्तीफा लेंगे। उन्होंने भी तो जनरल की बात की, बिलावल साहब ने, बिलावल ने भी जनरल की बात की। कोई जज, कोई जनरल इस चीज़ में मुलविस होगा, उसको भी डालो जेल में। किस तरह इशारा था? ये और तरह से है, जिसे नाम लेकर किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम लेके उसके बारे में उसको इस तरह का तस्वीर देना जैसे कि वो बहुत ही बुरा आदमी है, तो ये इंस्टीट्यूशन की तौहीन है जी। और अपोजिशन का ये टारगेट नहीं है कि वो ये बाकी पार्टियों का सबका, इनका टारगेट ये है कि उन पर दबाव डाल के उनके साथ सौदेबाजी कर लें, इमरान खान चला जाए, ताज़ा इलेक्शन हो जाएं, जरदारी साहब सिंध में जीत जाएं, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी यहाँ वज़ीर आज़म हो जाएं, उनकी पार्टी हो जाए और मौलाना फजलुर रहमान को भी हिस्सा रसीदी मिल जाए। देखो ना, वो नशेई जो है वो नशे के बगैर नहीं रह सकता, और इक़्तिदार से बड़ा कोई नशा नहीं है। बाकी रह गए नवाज शरीफ साहब, बात यह है कि दबाव डालने की और मज़म्मत करने की, तनकीद करने की लिमिटेशंस होती है, हर चीज़ की लिमिटेशंस होती है। आप उस हद को चले गए हैं और 6 महीने पहले आप उसकी एक्सटेंशन के लिए गैर मशरूत वोट दे रहे हैं। इसके बाद आप इस हद को चले गए, वो दूसरी पार्टियां इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती, इसलिए कि फाइनली उन्होंने डील करनी है, उन्होंने यहाँ रहना है, वापस है। इस डील के रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं, ये भी आपको बता दूं। रुकावट नहीं है इस डील के रास्ते में। एक रुकावट है, एक 6 फुट तो 3 इंच का आदमी, उसका नाम है इमरान खान, जो बहुत जिद्दी आदमी है। वो कहता है मैं ये डील किसी सूरत कबूल करती, डील किसी तरह की, मतलब ये डील तो वो कर ही सकती, इस्टेब्लिशमेंट शायद कर ही लेती, मुमकिन है, मैं गुमान कर रहा हूँ, मैं जजमेंट नहीं दे रहा। तो चलो इनके केस ही ख़त्म कर दें या लटका दें, मुअल्लक कर दें। अभी अभी आपको पता है किस शहर का धोबी, वो शहर हमारा पड़ोसी है, रहीम यार खान के फौरन बाद वो शहर आता है। हो गया हारून नहीं, वो शहर का नाम क्या है? वो रहीम यार खान की आखिरी तहसील है सादकाबाद, जहाँ से मेरे कज़न जो थे वो MP इलेक्ट हुए थे। खबरें सिर्फ हारून साहब अभी सादकाबाद से रिलेटेड आ रही हैं कि धोबी वहीं से। अच्छा, वो जो धोबी है ना, घोटकी उस जगह का नाम। अच्छा, घोटकी फौरन बाद है, सिंध का पहला कस्बा है, जहाँ एक वो भी है खाद की बड़ी फैक्ट्री पे 12 अरब 60 करोड़ रुपए निकल आए। 12 अरब तो पक्की बात। हमारा चैनल 78 करोड़ की खबर 78 करोड़। अच्छा, ये 18 करोड़ ही गायब हो गए थे बीच में से। हाँ जी। अच्छा, अब बताइए, इस मुल्क में तो वो ज़माना भी रहा है कि 5 करोड़ बैंक अकाउंट थे और 2.5 करोड़ जो था बेनामी अकाउंट थे। ये तो अब आके ठीक हुए हैं इमरान खान के आने के बाद, यानी एक मजाक है। अच्छा, अब इनका टारगेट क्या? नवाज शरीफ साहब ने, दायरा है उन्हें थपकी मिली है, नवाज शरीफ साहब ने ये किया कि भाई पूरी पीटीएम को अपने एजेंडे पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भला ऐसे भी कभी होता है? हैं? 2 मुख्तलिफ जमातें बड़ी। अच्छा, फिर उनकी साहबजादी का हाल देखो, क्या सारी कौम को अमक समझा हुआ है। इमरान खान से हम बड़े तंग हैं, ये मैं आपको बता दूं, मैं रोज़ दोहराता हूँ, हमें कोई उसने कुछ
کام کر کے نہیں دیا، نہ اس کی کوئی صلاحیت اچھی نوید نظر نہیں آتی، آئی، لیکن ان کی صاحبزادی ان کو کوئی لینے ہی نہیں آیا کراچی ایئرپورٹ پہ. 10-12 گاڑیاں تھیں. 10-12 گاڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ استقبال ہوا 10-12 گاڑیاں تو میرے لیے آ سکتی ہیں جو ایک عام پاکستانی ہے. تو اس نے کہا کراچی والوں نے میرا دل جیت لیا. کہنا یہ تھا کہ بڑا مجھے افسوس ہوا، لیکن صبح سے شام تک پھر چلے گئے مزار قائد اعظم پہ. مزار قائد اعظم پہ قبر پہ ادھم مچایا. او بھائی یہ کس کی قبر ہے؟ ذرا غور تو کرو. یہ کس کی قبر ہے؟ وہ خواجہ مہر علی شاہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ یہ آیت ہمارے فہم میں نہیں آ رہی. جیسے کام آدمی سے دیکھتا ہے. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو مٹی کے ان ڈھیروں پر، یعنی اولیاء اللہ جو ہیں سچے واقعی جو ہیں، کس طرح خل کمڈی چلی آتی ہے. یہ اللہ انہیں یاد کرتا ہے. مانگتے تو وہ اللہ سے ہی ہیں. اگر سمجھدار مسلمان ہوگا تو دعا اللہ سے مانگے گا، پیر صاحب سے نہیں مانگے گا. مگر یہ ہے کہ یہ اس کی عزت افزائی کا ایک طریقہ ہے کہ عبدالآباد تک وہ ایک آدمی پوچھنے لگا تھا دربار کے باہر میں کھڑا ہوا تھا، آپ ان کو زندہ سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، میں اخبار نویس ہوں، میں کوئی ریلیجس اسکالر ہوں. جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو میں نے کہا 2 لاکھ آدمیوں کو یہ روز کھانا کھلاتے ہیں، اور جو تمہارا لیڈر ہے نون لیگ کا آدمی تھا، جو تمہارا لیڈر ہے اسے ہم کھانا کھلاتے ہیں. ان میں مرا ہوا کون ہے اور زندہ کون ہے یہ تم خود فیصلہ کرو. یہ خود فیصلہ کر لو. کیا خوب بات یہ کس آدمی کی قبر ہے. لوگوں نے کبھی محمد علی جناح کو، محمد علی جناح پہ کوئی اچھی کتاب نہیں. اسٹینلے والپرٹ کی کتاب بڑی اچھی ہے، اس میں بھی تشنگی ہے. مولانا مظہر علی اظہر انہوں نے پیسے بھی لیے تھے کانگریس سے. شورج کشمیری نے لکھا اس بات کے اوپر نہیں لیے تھے الیکشن لڑنے کے لیے، مسلم لیگ کے خلاف امیدوار کھڑا کریں. قائد اعظم نے کبھی اس کا نام نہیں لیا، کبھی اس کا ذکر نہیں کیا. وہ غیبت نہیں کرتے تھے، وہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے، وہ تنقید کے جواب نہیں دیتے تھے، سوائے کانگریس کو جواب دیتے تھے، باقی نہیں کسی کو جواب. وہ بھی پالیسیوں پر تنقید کرتے تھے. انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان پہ کبھی خیانت کا الزام نہیں لگایا. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا قائد اعظم آپ نے ایک وعدہ توڑ دیا. اس کی قبر پہ کھڑے ہیں جس کو اللہ نے اولیاء کی سی شان عطا کی، اس کی قبر پہ کھڑے ہیں، ادھم مچا رہے ہیں. چھچورا پن ہے یہ. چھچورا. ہم آپ اقبال کے مرکز پہ جاتے ہیں. داتا صاحب کے تو کیا کہنے، جناب علی بن عثمان حجویری کے تو کیا کہنے. اہل علم میں اور اہل ذکر میں ان کا جو مقام ہے اس کو تعین کرنے کے لیے بڑا آدمی چاہیے، کوئی لکھنے والا، بولنے والا. وہ تو پروفیسر احمد رفیق اختر ہی کر سکتے ہیں، کسی کے بس کی بات نہیں ہے انہیں ایکسپلین کرے. تو جب اقبال کے مزار پہ جاتے ہیں، آج میرا ایک دوست ہے اسلام آباد سے سیدھا گیا داتا صاحب، پھر وہاں سے گیا، پھر کہا میں اپنے لیڈر کے پاس گیا. میں سمجھ گیا علامہ اقبال کے مزار پہ جاتے ہیں کہ ادب طاری ہو جاتا ہے. سید وہاں پورا ماحول ایسا ہوتا ہے. سید علی گیلانی نے جو 70 سال سے مقتل میں کھڑے ہیں، 90 سال عمر ہو گئی ہے، اور جنگ لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں بچہ تھا لاہور میں آیا تھا کسی کے گھر اس وعدے پر کہ وہ مجھے پڑھائیں گے اور کچھ گھر کا کام کر دیا کروں گا، انہوں نے مجھ پہ زیادتی کی تو میں روتا ہوا تھا اور مزار قائد اعظم پہ چلا جاتا تھا، مزار اقبال پہ چلا جاتا تھا. اور عجیب بات ہے کہ وہاں مجھے ایک گہری تسکین کا احساس ہوتا تھا. انہوں نے اس پہ ایک کتاب لکھی ہے کہ اقبال کیا ہے. یہ خیال ہمیشہ ان کے ذہن میں رہا، اور یہ کوئی 6-7-8 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی. سوچئے قائد کی بات کیا ہے. پھر 3 آدمی تھے، خواجہ مہر علی شاہ، اقبال اور قائد اعظم، سچے اور کھرے. اور بھی تھے اچھے لوگ بہت ہیں. محمد علی جوہر کو کیا ہم نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اور بطیر اللہ کے نیک بندے لاکھوں، خدا ان سب پہ کرم اپنا فرمائے. اس کی قبر پہ جاتے ہیں. میں خود میں قائد اعظم کے مزار پہ جاتا ہوں اگر کبھی موقع ملے، فاتحہ پڑھتا ہوں اور سیڑھیاں اترتا ہوں، اور ہمیشہ ایک خیال مجھے دامن گیر رہتا ہے، اسی طرح ایک ایک سیڑھی اترتے ہوئے ہم نے تنزل کا اختیار کر لیا. کس رفت پہ وہ ہمیں لے گئے تھے اور کہاں آ کے ہم لوگ گرے. اب وہاں جا کے قبر کے پاس کھڑے ہیں. آداب ہوتے ہیں ہر جگہ کے، ہر جگہ کیا. اچھا پھر اس نے کیا، صفدر نے کیا باقاعدہ طور پہ اندر کے حصے پہ چلو کر دیا. کوئی اسے روکے، کوئی اسے منع کرے.
کیا المیہ ہے، کم علمی بھی ہے، چچورا پن بھی ہے. افسوس ہے وہ کیپٹن حلیم صاحب پہنچے ہوئے تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک ایف آئی آر کہا جا رہا ہے درج نہیں کریں گے ہم اٹھیں گے نہیں یہاں سے. ہاں جی، ہے تو آداب کے خلاف ہی مقدمہ کیا ہے اور اس پہ سزائیں کیا، لیکن آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی ذہنی حالت کا. کل نواز شریف صاحب نے یہ حرکت کی، آج داماد صاحب کہ اس سے پہلے الطاف حسین صاحب یہی سمجھتے رہے خدا مہلت دیتا ہے، اور کیا دعویٰ فرماتے رہے ہم نے کراچی میں امن قائم کیا، ہم نے قوم کی خدمت. آپ نے کون سی خدمت کی رینجرز کے جوانوں نے زندگیاں داؤ پہ لگائیں، راتوں کو جاگے. مجھے یاد نہیں ہے رینجرز کے 3 چیف سے میرا واسطہ رہا ہے جو کراچی میں امن قائم امن کے ذمہ دار تھے. مجھے یاد نہیں ہے کہ ان میں سے رات کو 1-1:30 بجے سے پہلے کوئی شخص سویا ہو، اور صبح 8 بجے وہ کام کے لیے تیار ہوتے تھے اور سارا دن کام کرتے تھے. ایک لطیفہ بھی ہے، جو تیسرے تھے ان میں اب وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے ہیں. میں نے ان سے کہا جب جو دوسرے تھے وہ ایک ریٹائر ہو رہے تھے اور ایک آ رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں اچھا اس موقع پر، کیونکہ میں کوریج کرتا تھا کراچی کی. تو جب میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ جنرل صاحب کیا آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے کسی وقت. وہ جو نئے چارج لے رہے تھے انہوں نے مجھ سے کہا ایسی بات کہی میں آج تک شرمندہ ہوں. ہارون صاحب آپ تو ہیں بادشاہ آدمی، آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ رات کو لیٹ نائٹ جنرل کینی سے ملنے کے لیے آئے تھے تو میں آپ کو گھر چھوڑنے کے لیے گیا تھا، آپ بندے کو نہیں پہچانتے. ہاں جی. پھر انہوں نے مجھے کھانے کی دعوت دی. بھائی رینجرز نے کیا، کریڈٹ نواز پولیس نے بھی کچھ نہ کچھ کیا. پولیس لیان کمیٹی کے جو وہ صاحب تھے، ان کا جمیل صاحب کیا ان کا پورا نام ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، 150 ٹیررسٹ انہوں نے گرفتار کرائے. ایک جنگ لڑی گئی اور روشنیوں کے شہر کو اس کی روشنیاں واپس ملی. ٹھیک ہے، قتل عام وہاں ہوتا تھا. آپ نے کیا کیا؟ اچھا اب یہ دیکھیے کہہ رہے کہ میں آپ کو ایک فکرے میں بتاتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں. یہ فوج کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فوڈ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ فوڈ ڈالنے کی بلیک میل کرنے کی کوشش کریں بھائی ہم تمہیں ٹربل میں مبتلا رکھیں گے اگر تم ہمارے ساتھ معاملہ نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ اس لیے کہ وہ تو کہتے ہیں میں چھوڑوں گا ہی نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں. وہ بھی ایک عجیب بادشاہ آدمی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک زمانے میں خان صاحب ایک فکرہ کہا کرے، وہ کہتے تھے، میں نہیں کہتا تھا خدا نخواستہ، میں کبھی ایسی گستاخی نہیں کی. ایک فکرہ کہتے تھے افغانستان میں جنگ شروع ہوئی نا تو وہ کنونس تھے کہ بھائی جو افغان ہیں وہ حق پر ہیں، امریکہ سے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وہ پرزور وکالت کرتے تھے. باقی جو ہے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہیں ہمت نہیں تھی امریکہ کے خلاف بات کرنے. اس وقت وہ نا مذاق میں ایک فکرہ کہتے تھے امریکیوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے آدمی پیدا کیے ہیں، ایک انسان پیدا کیے ہیں، ایک پٹھان پیدا کیے. مراد یہ تھی کہ پٹھان کو آپ جھکا نہیں سکتے، وہ جھکتا نہیں ہے. اور ہوا بھی کیا، اس دفعہ تو کوئی امریکی مدد نہیں تھی، روسی مدد نہیں تھی، جاپانی مدد نہیں تھی، چینی مدد نہیں تھی. جب روس آیا تھا تو 126 اقوام کی مدد شامل تھی، روپیہ آتا تھا، اسلحہ آتا تھا، ٹریننگ تھی، ہر طرح کی سہولتیں تھی، کمیونیکیشن کے ذرائع تھے، کھانے پینے کی چیزیں پہنچتی تھی، بوٹ پہنچتے تھے. وہ میرے پاس تو ابھی تک وہ جرسی رکھی ہوئی ہے جو مجھے ایک افغان حکمت یار نے دی تھی، ہر وہ چیز جس کی طلب تھی. اب تو کچھ بھی نہیں تھا. اب دیکھیے میں نہیں کہتا عمران خان صاحب کا رویہ اچھا ہے، میں کہتا ہوں جہاں قانون اور اخلاق کے دائرے میں نرمی ممکن ہے نرمی کی جائے. انتقام کا شائبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے. مگر یہ گجرانوالہ میں تو کیا جلسہ کیا انہوں نے، خام خواہ اس میں کنفیوژن لوگ پیدا کرتے ہیں. صرف پارٹیوں کے ورکر اور بعض لوگ پیسے دے کر لائے گئے. یہی کراچی میں، کراچی کے شہری تو وہاں نہیں ہیں. خواتین کے بارے میں وہ خواتین ہیں، کیا وہ علاقہ ہے جو مولانا صاحب فرماتے تھے کہ راتوں کو مجرے ہوتے ہیں، دھرنے نہیں ہوتے. وہ خواتین وہاں وہ افریقی، ویسے افریقی نسل ہیں اور یہ ان کا کلچر ہے. ہاں جی. اور ایک بے ضرر سا ناچ وہ ناچتی ہیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پیسے دے کے لوگوں کو دیہی سندھ سے لوگ آئے ہیں. کراچی 2.5 کروڑ کی آبادی میں سے 10,000 آدمی بھی اس میں شریک نہیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا چند دن میں مصطفیٰ کمال جلسہ کرنے والے، اتنا ہی بڑا جلسہ وہ کر لیں گے. مصطفیٰ کمال پھر جو ایم کیو ایم بھی کر سکتے ہیں. وہ کس کے خلاف کریں گے؟
جلسہ جو بھی حکومت سندھ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے بلدیاتی الیکشن کے لیے فلاں چیز کے لیے فلاں بہت سے مطالبات، تو وہ اپنا جماعت اسلامی نے اس کے بعد یکم سے تحریک کا اعلان کیا. آپ دیکھ لیں اتنے لوگ وہ بھی جمع کر لیں گے، اس سے زیادہ کر لیں گے. آپ 11 پارٹیاں مل کے، اور کوئی بات میں سنتا رہا بڑے غور سے. یار 20-25 آدمی جو شہید ہوئے ہیں فوج کے، کشمیر میں اتنا ظلم و ستم ہے، ایک لفظ برما میں مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے، امریکہ اور جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا مل کر، اور انڈیا کے مسلمانوں پہ کیا غضب ڈھایا جا رہا ہے، کچھ یاد نہیں. مہنگائی ہوئی ہے، ارے بھائی مہنگائی تو ساری دنیا میں ہوئی ہے، یہاں بھی ہوئی ہے. گورننس اچھی نہیں ہے، لیکن آپ کو کوئی کام کی بات یاد نہیں، آپ کے پاس کوئی متبادل. مجھے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اور بھی پوچھ رہی ہیں ہارون صاحب، مگر بریک کے بعد ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، جلسے کے حوالے سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو آج کراچی میں ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی مزید بات کرتے ہیں. اب اس پی ڈی ایم تحریک کا مستقبل کیا نکلے گا ایسی صورت میں جب ایک طرف نواز شریف کو دکھایا جا رہا ہے، پھر پیپلز پارٹی اپنی گڑھ کے اندر اس کو دکھانا پسند نہیں کر رہی، نون لیگ نے اپنے گڑھ میں اس کو دکھا دیا، لوگوں کے اندر مقبولیت اس حد سے نہیں ہو رہی جس حد کی توقع کی جا رہی تھی. شہری تو شامل ہی نہیں ہوئے، وہ ٹوٹے ہوئے جوتوں والے، سادہ لباسوں والے، وہ لوگ جو ایک قومی تبدیلی کے آرزومند ہوتے ہیں، وہ 77 میں ہم نے دیکھا تھا، جس کو پراپے کے بنڈے کے بل پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ امریکہ نے تحریک چلائی تھی بھٹو کے خلاف. لوگوں نے چلائی تھی، کوئی جبر بہت تھا، خوف بہت تھا، اگرچہ اس نے اپنے مقاصد حاصل نہیں کیے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھٹو کے ساتھ لوگ تھے، بھٹو پر لوگ جان چھڑکتے تھے کہ اس نے پاکستان کا مقدمہ لڑا انڈیا کے خلاف. بنگالی شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ تھے کہ یہ بنگالیوں کو ان کے حقوق دلائے گا، ہاں جی، اور اس کو کنفیڈریشن میں بدل دے گا، جو کہ ٹھیک تھا، ہم سمجھ نہیں سکے اس وقت سچویشن کو. لیکن وہ جو تحریک اٹھتی ہے نا، جیسے تحریک خلافت تھی، سب سے بڑی تحریک تو تحریک پاکستان تھی. علی گڑھ کے لڑکے ڈیرہ غازی خان پہنچے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے. ڈیرہ غازی خان کہاں ہے اور علی گڑھ کہاں ہے؟ تو دنیا جو ہے وہ دیوانی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تحریک پاکستان میں ہر آدمی، وہ ایک بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ بھئی بابا تو قائد اعظم کو کیوں ووٹ دے رہے ہو؟ نہ اسے اردو بولنی آتی ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ سوٹ پہنتا ہے، ٹائی لگاتا ہے، کیوں ووٹ دے؟ کہتا ہے وہ مسلم لیگ ہے نا، مسلمانوں کی لکیر ہے لیگ. اس کو اتنی سمجھ آئی. سرگودا کے گاؤں میں ماموں ایک آدمی تھا، اس کو ماموں کہا جاتا ہے، معظم وغیرہ کچھ نام ہوگا، تو وہ بھنگ پیے رہتا تھا ہر وقت، نشئی تھا، اور جیسے یہ، لیکن قبیلے میں اس کی بات سنی جاتی تھی، اور یہ ٹوانے جو تھے ان کا وہ حلیف تھا. صحیح. وہ تحریک پاکستان شروع ہوئی تو ان کو اس پہ بڑا بھروسہ تھا کہ اپنے گاؤں کے ووٹ سارے دلوا دے گا. وہ گئے اس کے پاس، برادری کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ اپنی ساری بات کہہ چکے، اس نے کہا تم مجھے جانتے ہو نا میں کون آدمی ہوں؟ ایک لچا لفنگا آوارہ جس نے زندگی بھر کوئی نیکی نہیں کی، مگر میں مسلمان ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں. یہ انہوں نے کہا یہ ملک وہ بنا رہے ہیں اللہ اور رسول کے نام پہ، اس کے لیے، مسلمانوں کے لیے. میں تمہیں ووٹ نہیں، تعلقات اپنی جگہ، میں تمہیں ووٹ نہیں دوں گا. لوگوں کے دل ہی، میں نے لوگوں کے دل بدلتے ہوئے دیکھے. 78 میں لکھ رہا تھا ایران پہ، کچھ ریسرچ کر رہا تھا، میری ڈیوٹی تھی ایک اخبار کے دفتر میں، مڈل ایسٹ پہ کوئی چیزیں پڑھو اور لکھو. تو میں نے ایسے حیران کن مناظر دیکھے تاریخ میں. اور شاعری کیا ہو رہی تھی ایران میں، اے میرے محبوب میرے کوچے میں آؤ تو ایک دریچہ اور ایک چراغ اپنے ساتھ لانا، تاکہ میں اس دریچے میں سے کوچے خوش بخت کے ہجوم کو دیکھ سکوں.
ایک دوسرا ایرانی شاعر کہتا ہے، یہ شہنشاہ ایران کے دور میں شاعری ہو رہی تھی، ایک دوسرا ایرانی شاعر کہتا ہے میں زیر زمین ہوں اور زیر زمین ہی رہوں گا، صرف میری آگ ہی روئے زمین پر ظاہر ہوگی۔ ایک آدمی مجھے ملا، پتہ چلا ایرانی سفیر ہے، انہوں نے بتایا ایرانی سفیر ہے، لنڈے کے کپڑے، لنڈے کے، شریف اس کا نام تھا۔ وہ ہمارے، میں نے تو جسارت نہیں کی، ایک بزرگ نے ان سے پوچھا بھئی تم لنڈے کے کپڑے پہنتے ہو، دن میں ایک وقت کھانا کھاتے ہو، تم پر کیا بیتی؟ اس نے کہا میں شہنشاہ ایران کا قیدی تھا، میں کسی طرح تہران جیل سے بھاگ کھڑا ہوا اور میں نے ایران کے دیہات کی غربت دیکھی اور میرا دل رویا، پھر میں بھاگتا ہوئے بلوچستان پہنچ گیا تو میرا دل اور بھی رویا کہ انسانوں پر کیا بیت گئی۔ اس دن میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میں نے افغانستان میں دیکھا لوگ لڑنے کے لیے اس طرح جاتے تھے، میں نے کشمیر میں دیکھا جان ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے، زندگی کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں، لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، وہ کیفیت تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ عام آدمی جو ہے وہ یہ ابھی گیلپ کے سروے پہ آئیں گے تو پتہ چلے گا، عام آدمی تنگ ہے، اس کی آمدن کم ہو گئی، اس کو اثاثے بیچنے پڑے، اس کو قرض لینا پڑا۔ ایک بریک ہارون صاحب، نواز اس وقت سپیچ کر رہی ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، ابھی مریم صاحبہ بھی اسپیچ کر رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ کراچی نے بڑی محبت تھی، مجھے محترمہ یاد آ گئیں، مجھے یاد ہے کہ یہ ماضی میں نعرے لگاتی تھی عمران زرداری بھائی بھائی، آج اس کے اگینسٹ آگے کھڑی ہو گئی۔ محترمہ کے ساتھ ان کا رشتہ تو یہ تھا کہ ان کی ڈٹ کے کریکٹر اسیسینیشن کی، ان کو دنیا کا بدترین انسان ثابت کرنے کی کوشش کی، یہی زرداری کے بارے میں کہتے تھے۔ خوبیاں تو خیر ان میں کوئی نہیں تھی، لیکن یہ کوئی رویہ تو نہیں ہے خواتین کے بارے میں، محترمہ نصرت بھٹو کے بارے میں، خواتین کے بارے میں کم از کم شائستگی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان کے بارے میں نہ زیبا لفظ نہ کہے، اور انہوں نے جہازوں سے پمفلٹ گرائے۔ پھر یہ کہتی ہیں یہ مبالغہ رائے میں مریم کا ثانی کوئی نہیں، وہ ایک مادر شفیق کی طرح مجھ سے پیش ہیں، وہ ایک سیاسی حلیف تھے، وہ نپولین نے کہا تھا there are enemies and allies in politics, no friends. سیاست میں یا حلیف ہوتے ہیں یا دشمن ہوتے ہیں، دوست کوئی نہیں ہوتا۔ وہ آئے تھے ایک سیاسی ملاقات کے لیے، انہوں نے کی مادر شفیق، وہ کیا تھی؟ آپ کا کوئی، ان لوگوں کا کوئی اعتماد کا رشتہ نہیں تھا، وہ مذاکرات کر رہی تھی مشرف سے، اور وہ مذاکرات کر کے آ گئی نواز شریف کو بیچ میں چھوڑ کے مساق جمہوریت کے باوجود۔ وہ تو دباؤ اتنا پڑا عرب قبائلی سرداروں کا کہ اس کو نواز شریف کو رہا کر، پلان تو یہ تھا کہ وہ آ جائیں یہاں الیکشن میں حصہ لیں اور نواز شریف وہیں کے وہیں پڑے رہیں، منصوبہ تو یہ تھا۔ اچھا، اور بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا جی کراچی والوں نے اتنی مجھ سے محبت نشاور کی، کوئی محبت نشاور نہیں کی، وہاں تو کوئی ان کو لینے آئے نہیں، 10-12 گاڑیاں تھیں جو کسی بھی آدمی کو لینے، کسی ایک وزیر کے لیے آ سکتی ہیں۔ اچھا، یہ جو مبالغہ آرائی ہے، یہ اس کے پیچھے ایک نفسیات ہے، ایک ماحول پیدا کرنا ہے، عوام کو احمق بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بارہا یہ بات لکھی ہے اور کہی ہے کہ مجھے کوئی توقع عمران خان سے نہیں ہے کہ وہ اسے ترقی کے راستے پر گامزن کر سکتا ہے، اس لیے کہ اکانومی اور پولیٹکس کے میکینکس کو وہ نہیں سمجھتا اور دانا آدمیوں سے مشورہ نہیں کرتا اور اپنی انرجی ضائع کرتا ہے۔ جب وہ تقریر اس نے کی کہ میں ایگری کرتا ہوں کہ اس نے، خوف تو خیر اس پہ طاری نہیں تھا، خوف تو ان پہ طاری ہوتا ہے، اس پہ یہ ان کے حساب پہ وہ طاری ہے، اور اس کا ہی سارے ذکر، ہر تقریر میں اس کا ذکر ہے، اس نے بھی اچھا نہیں کیا۔ لیکن عمران خان کو خدا پالیٹکس میں کیوں لایا، میں سوچتا رہتا ہوں۔ ایک دفعہ ویسے میں نے مذاق میں کہا تھا، کسی نے کہا تھا نواز شریف اگلا الیکشن بھی جیت جائے گا، میں نے کہا اگلا الیکشن بھی اگر جیت جائے گا، پرانی بات ہے، تو خدا نے مجھے اور عمران خان کو کیوں پیدا کیا؟ ہاں جی، آخر خدا نے یہ بندے جو میرے جیسے پیدا کیے، یعنی ایک شخص نہیں، ایسے لوگ جو پیدا کیے، کیونکہ وہ ایک سے دوسرے کو شکست دیتا ہے، وہ آسمانوں سے فرشتے تو نہیں اتارتا ہے اس کام کے لیے، دلوں میں خیالات ڈالتا ہے۔ بات یہ ہے اس کا ایک رول ہے، وہ زرداری کو
आज फिर निकला है 12 अरब 78 करोड़ रुपए, और ऐसे निकलते ही रहते हैं अरबों खरबों रुपए। कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, कितनी फिल्में बन चुकी हैं, BBC की फिल्म है फलाम ग्वाल मंडी टू वो कहाँ पे अब वो रहते हैं, उनके फ्लैट हैं। अच्छा, इतनी दौलत आपने कमाई है। वो जब औरंगजेब, मुझे इस पे एक वाक़या याद आया, ये इनको इमरान खान इनको दफन करके जाएगा ये भी कुछ नहीं सकता, कर देगा। अच्छा, वो शाहजहां के दौर तक आलम ये था कि गवैये जो हैं और मस्खरे जो हैं उनको दरबार में बड़ी अहमियत दी जाती थी, दिल बहलाने के लिए। एक तो लाडला मुझे याद है जनरल जो दारा शिकोह के साथ था, तो उसको 5000 मनसब जो जर्नलों का होता है वो खुदाम उसके पीछे फिरते थे, यानी 5000 इंसानों का सरदार। तो वो औरंगजेब आलमगीर एक और तरह का आदमी था, कट्टर मजहबी आदमी था वो, है? वो आया तो उसने सब मौसीकारों को दरबार इनको निकाल दिया। उसको तो हर वक्त 40 साल वो घोड़े पे बैठा रहा, हाथ में तलवार लिए उसने हुकूमत की, बगावतें होती रहती थी। 80 साल की उम्र में भी आखिरी दफ़ा एक जंग उसने लड़ी, 80 साल की उम्र में भी। और उस वक्त एक अजीब तारीख़ी फ़िक्रा उसने लिखा शिवाजी को, जो हिंदू लश्कर उसके ख़िलाफ़ था, कि मैं दुनिया की, उसने कहा तुम्हारे औरंगज़ेब तुम्हारे अल्लाह अल्लाह करने के दिन है। उसने कहा मैं दुनिया की सब नेमतें देख चुका हूँ, शहादत के सिवा कोई आरजू बाकी नहीं है, जब ये ख़त तुम तक पहुँचेगा तो मैं तुम्हारे पीछे रवाना हो चुका। खैर औरंगज़ेब ने कहा निकाले उनको गवैयों को, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दरबार में क्या ज़रूरत है भाई गवैयों की, अगर किसी ने मौसीकी सुनी है तो सुन ले, अब भी काम करने। तो अब ये बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इनमें हिस्से मज़ा बड़ी अच्छी है, ये फनकार हैं, ये आखिर ऐसे बेसबब तो इनको खुदा ने पैदा नहीं किया, ये कोई हकीर लोग तो नहीं है। अब उन्होंने एक बड़ा अजीब मंसूबा बनाया, उन्होंने एक जनाजा बनाया मौसीकी का, तानपुरा रखा और ये वो रखा और फलां रखा, जितने भी वो आलात मौसीकी थे वो रखे, चारपाई पे चादर डाली और निकले बादशाह के महल के सामने से। तो वो बादशाह ने देखा कोई जनाजा जा रहा है, पूछा किसका जनाजा है? उन्होंने कहा बादशाह सलामत ये मौसीकी का जनाजा है। तो उसने कहा जरा गहरा दफन करना वो इनको नहीं छोड़ने वाला, बाद में वो खुद भी शायद चला जाए, उसका काम ही नहीं है कारोबार हुकूमत। वो 10 शौकत खानम अस्पताल 20 शौकत खानम बना सकता है, वो कई लिमल कॉलेज बना सकता है, मगर एक बेहतर गवर्नेंस और एक वज़ीर आज़म की वो जो उसकी जो इंतज़ामी सलाहियत है वो इतनी कमज़ोर है कि वो अच्छी क्रिकेट टीम भी नहीं बना सकता। हालांकि क्रिकेट की इतनी बारीकियाँ वो समझता। मेरे सामने की बात है, एक प्रोग्राम में जिसके उसे पैसे मिलने थे शायद 50,000 1 लाख रुपए कम अज़ कम, तो वो तबसरा कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब आप कैसे तबसरा कर रहे हैं, आप तो सारा दिन मेरे साथ रहे हैं। तो उसने मुझे अजीब जवाब दिया, उसने कहा मुझे मैच देखने की क्या ज़रूरत है, मैं उसकी झलकियाँ देखता हूँ, ज़्यादा किसी से मशवरा कर लेता हूँ, मालूम हो जाता है। क्रिकेट की इतनी बारीकियों को समझने सरफराज भी वैसे बहुत समझता है, और भी कई खिलाड़ी हैं। हमारा ये जो नया कोच है ये भी बड़ा समझता है क्रिकेट की बारीकियों को, वो बहुत सारे अच्छे प्लेयर पाकिस्तान में पैदा है। इमरान खान भी बहुत समझते हैं। क्रिकेट टीम तक वो ठीक नहीं कर सकता, इकानमी उसने कहा ये हफीज़ शेख और इस तरह के लोगों के ज़रिए और इस कैबिनेट के ज़रिए नहीं कर सकता, लेकिन इनकी तदफीन का वो बंदोबस्त कर देगा। जब ये मसला आता ना, रज़ा हक अपने बारे में कहता था आई एम ए रिलक्टेंट रूलर, जब अफ़गानिस्तान का मसला आया वो लोहे की लाठ की तरह तन कर खड़ा हो गया, और जब तक रूसी फ़ौज अफ़गानिस्तान से रुसवा होकर चली नहीं गई वो उसी तरह तन कर खड़ा रहा, हत्ता कि उसे कत्ल कर डाला गया। और मेरा ख्याल अमेरिकियों ने उसे कत्ल, इनका वो बंदोबस्त कर देगा। ठीक है, ये लोग जो हैं ये उसे नहीं हटा सकते। इनकी स्ट्रेटजी के नतीजे में देखिए, कल उसने बहुत डट कर फौज की हिमायत की, इतनी वकालत की कि कभी किसी वजीर आज़म ने नहीं की। उसने याद दिलाया कि कितनी कुर्बानियां फौज ने दी हैं इस मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए। सही। और ये जो फूट डालने की कोशिश कर रहे थे वो नाकाम रही। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि हम उसके हिसाब पे सवार हैं, हिसाब पे तो वो इनके सवार है, इनके सवार सारा वक्त वो इसमें बात करता रहे। ठीक है हारून साहब, मैं आगे बढ़ूंगी, गैलप के सर्वे की तरफ चलेंगे, मगर एक सवाल तहरीक से मुताल्लिक बाकी है पूछना। जो जलसा शुरू हुआ तब से अब तक सिर्फ अवाम जो इस PDM के प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है
یہ پوری تحریک عوام کے لیے ہے یا اپنی ذات کے لیے؟ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں۔ یہ ریٹارک ہے، یہ نوٹنکی ہے، ان کو اقتدار چاہیے۔ عمران خان کو بھی اقتدار ہی چاہیے تھا، ان کو بھی اقتدار چاہیے۔ محمد علی جناح کے بعد ایسے لوگ تو آئے، کئی حکمران آئے جو صاف ستھرے اپنے دامن پہ کوئی داغ لیے بغیر چلے گئے۔ یہ تو اب تو پچھلے 15-20 سال سے سوائے مشرف نے میرا خیال نہیں بنایا، اس نے بھی اربوں سے پیسے لے لیے، تحفے میں چاہے لے لیے، ایک حکمران کے شایان شان تو نہیں ہے۔ لیکن قائد اعظم کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے دل میں انسانوں کا درد ہو۔ لیاقت علی خان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، انہوں نے اپنی سارے ہزاروں ایکڑ زمین کئی اضلاع میں پھیلی ہوئی قربان کر دی مسلمان، اور بیٹوں کو اجازت نہیں دی۔ ایک بیٹے نے سرکاری ٹھیکہ لیا، اس پہ سخت ناراض ہوئے۔ محمد علی شریف آدمی تھے اور بہت سے لوگ آئے جنہوں نے پیسہ نہیں بنایا۔ لیکن یہ اقتدار کی جنگ ہے اور پیسے کمانے کی جنگ ہے، اور اس میں بے دریغ غلط بیانی کی جاتی ہے اور دونوں طرف سے کی جاتی ہے۔ یہ تحریک عوام کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں گیلپ سروے کے اوپر۔ ہارون صاحب، گیلپ سروے جس قسم کے فگرز دے رہا ہے وہ بڑے خطرناک ہیں۔ عمران خان صاحب کو چاہیے تو یہ بھی تھا کہ کچھ مہنگائی کے حوالے سے کچھ عوام کے لیے بات کرتے، مگر جو پرسنٹیجز آ رہی ہیں ہمارے سامنے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، کم آمدن، اثاثے بیچ دیے، جو جمع پونجی وہ خرچ ہو گئی، 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب اخراجات لوگوں نے کم کر دیے ہیں، نئے سورسز آف انکم ڈھونڈ رہے ہیں، ویلفیئر اداروں سے 0.4% پاکستانیوں نے مدد لی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ذکر ہی نہیں کیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی توجہ صرف ہے ان کی ناک رگڑنے پہ۔ گورنر سے سول سروس پہ وہ قابو پا سکے ہی نہیں۔ پہلے دن سے پہلے دمکانے کی کوشش کی، پھر رجانے کی کوشش کی، دونوں کوششیں ناکام رہی۔ جیسے ایک گھڑ سوار جسے تجربہ نہ ہو وہ گھوڑے پہ چڑھتا، وہ حضرت عمر گھوڑے پہ سوار ہوئے، ترکی گھوڑا تھا، بیت المقدس میں انہوں نے پیش کیا کہ ترکی گھوڑا ہے، یعنی یہ نادر قسم کا گھوڑا ہے۔ اس پہ سوار ہوئے تو وہ اچھلا، حالانکہ وہ تو ایک مانے ہوئے گھڑ سوار تھے۔ انہوں نے کہا خدا تجھے غارت کرے، یہ نخرہ تجھے کس نے سکھایا ہے؟ مگر انہوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ نہ سول سروس ان کے ساتھ ہے، پارٹی کی تنظیم اچھی نہیں ہے، مشیر اچھے نہیں، ہم یہ ساری باتیں کہتے ہیں۔ گورنر سے ان کے بس کی بات نہیں دیکھیے، اب گندم منگا لی ہے، امید اب کچھ صورتحال بہتر ہوگی۔ چینی جو ہے وہ اب صرف عام صارفین کو ملے گی، باقی ظاہر بلیک میں خریدیں گے۔ اب کرشنگ سیزن شروع ہو جائے گا 1-2 مہینے کی۔ دیکھیے معیشت کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیے، معیشت کبھی ہموار نہیں ہوتی، یہ اوپر نیچے جاتی ہے۔ کرونا نے ساری دنیا کو متاثر کیا ہے، قرضے یہ بہت چھوڑ گئے تھے، وہ سلیقے سے چیزوں کو سنبھال نہیں سکے، موضوع آدمیوں کا انتخاب بھی نہیں کر سکے۔ ہر چند ماہ کے بعد وزیر اطلاعات بدل جاتا ہے، ہر چند ماہ وزیر خزانہ آیا، IMF کے بارے میں پولیس کے ہیڈ بدل جاتے ہیں، شکار رہے، پولیس میں اصلاح کوئی نہیں ہو سکی، عدلیہ کو بہتر نہیں بنایا۔ دیکھیں یہ تبدیلیاں اگر آج وہ بالکل صحت مندانہ خطوط پہ شروع بھی کریں نا، اٹ ول ٹیک ٹائم کہ چیزیں بہتر ہوں۔ کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے ہارون صاحب؟ کتنا؟ وہ جب آغاز ہو جاتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیں بارش کی چند قطرے گرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ دیر میں موسلا دھار بارش ہو جائے گی۔ اس کی صلاحیت ان میں کم ہے، کرپٹ وہ نہیں ہے، صلاحیت ان میں کم ہے۔ تو دیکھیے بنیادی طور پر پچھلی حکومت کے چھوڑا ہوا ملبہ 3 چیزیں ہیں۔ بے پناہ قرضے، یعنی کرونا نے انڈیا کی اکانومی کو بہت بری طرح سکیٹ دیا ہے۔ انڈیا امریکہ کی اکانومی کو 37% پہ سکیٹ دیا اور اس کو سیکنڈ ورلڈ وار کے لیول پہ لے گئی ہے۔ ساری دنیا اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ چند چھوٹے ملکوں میں ویتنام نے سنبھال لیا خود کو، سنگاپور نے سنبھال لیا، اپنا نیوزی لینڈ نے سنبھال لیا۔ وہ خاتون جو ہیں، کیا نام ہے ان کا، جسنڈا آرٹرن، وہ بہت دانا خاتون بھی ہیں اور ملک کا سائز بھی چھوٹا ہے اور موٹیویٹ بھی وہ کر لیتی ہیں لوگوں کو، اور محنت بھی، اور آرگنائزڈ بہت ہیں اور مرتب بہت ہیں۔ ایک اور بڑا المناک حادثہ ہو گیا لاہور میں، جی اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے حفیظ سینٹر جو ہے وہ ایک عام عمارت نہیں تھی، یہ ان عمارتوں میں سے تھی جو شہروں کی پہچان ہوتی ہیں۔ یہاں پہ الیکٹرانکس کا بزنس ہوتا تھا جو آج کے دور کی اہم ترین ضرورتوں میں سے ایک ہے، صرف موبائل نہیں اور چیزیں بھی، اپنا بڑی تجارت کا بڑا سامان تھا اس کے اندر، اپنا کمپیوٹر اور ہر طرح کی چیزیں اور لا تعداد۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ کہ تاروں کے، بجلی کی تاروں کے گچھے الجھے ہوئے، 15 سال بجلی کی تار کی عمر ہوتی ہے، اس کو بدلا، پھر یوں گچھے نہیں الجھے ہوئے ہوتے۔
اس کی کوئی احتیاط نہیں. پھر یہ کہ اس میں ایک بڑی خرابی تھی، سب میں نہیں، بعض میں، کہ یہ جو قیمتی ٹیلی فون ہے نا، اس کی بیٹری اور اس کا چارجر 30,000 روپے کا ہوتا ہے، جو یورپ سے بن کے آتے ہیں. یہ نکال لیتے تھے اور اس میں چینی ڈال دیتے، چینی ذرا قدر بہتر کوالٹی کے، 25-30,000 روپے 20,000 روپے تو اسی میں سے کما لیے. 2 نمبر کی چیزیں بھی بیچتے تھے. لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا المیہ یہ ہے، صدمے کی بات تو بہت ہے، بہت سے لوگوں کی تو ساری زندگی کی پونجی لٹ گئی. کروڑوں کا سامان تھا ہارون صاحب، اربوں کا، کروڑوں روپے کا روزانہ بزنس ہوتا تھا. سب سے المناک بات جو کرونا کے معاملے میں بھی ہم بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس قوم کا مزاج ہے لاپرواہی کا. اللہ مالک ہے. اللہ کیسے مالک ہے؟ میں نے ایک مکان خریدا ایک دفعہ پرانا، تو مجھے اس آدمی نے جو میرے ساتھ کام کرتا تھا پہلا مشورہ یہ دیا، اس کی بجلی کی تاریں بدل دو، یہ اذکار رفتہ ہو چکی ہیں. بجلی کی تاریں جو ہیں وہ تو ہر وقت خطرہ ہے، کہیں بھی آگ لگ سکتی ہے، ان سے تھوڑی سی بے احتیاطی سے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. آگ بجھانے کا نظام بھی بہت اچھا نہیں ہے، اور ایسی جگہوں پہ اور بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے. قوم کو احتیاط کے، حکومت اگر کوئی مدد کر سکتی ہے ان کی، یہ کر سکتی ہے. سرکاری خزانہ لبالب بھرا ہوا نہیں ہے، یہ ہارون رشید کا خزانہ نہیں ہے، صلاح الدین ایوبی کا خزانہ نہیں ہے، نہ امیر تیمور کا خزانہ کہ بانٹ دیا جائے، کہ کوئی ضرورت نہیں خلق خدا میں بانٹ دو. انہیں قرض دے سکتی ہے اور دینا چاہیے. جو بہت غریب آدمی ہیں جن کا سب کچھ جل گیا، قرض دیں، آسان شرائط پہ دیں. کام کا تو انہیں تجربہ ہے، لیکن بڑا المناک واقعہ ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری لاپرواہی، ایک آگ بجھانے کا نظام کتنا ناقص ہے. آگ بجھانے کے آلات بھی نہیں رکھتے. بھائی دکان ہی پہ ہونے چاہیے، جہاں آگ بھڑکی تھی وہیں بجھا دی جاتی. بجھانے کے آلات ہونے چاہیے کہ وہیں پہ کنٹرول ہو جائے. بزدار صاحب نے تو انویسٹیگیشنز بھی آرڈر کر دی ہیں کہ جی انویسٹیگیشن ہوگی، تحقیقات ہم کریں گے کہ اصل میں معاملہ. بزدار صاحب نے ایک تحقیقات ہونی چاہیے. بزدار صاحب نے آج ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے آپ کہ ملتان میں جو بلوچ طلباء پڑھتے ہیں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں 210، ان کے اخراجات حکومت پنجاب برداشت کرے گی. یہ اسی عالی ظرفی کی ضرورت ہے کہ بلوچستان پیچھے رہ گیا، سب کو اس کی مدد کرنی چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ تاریخی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. عثمان بزدار بلوچ نہیں ہے، نہ زرداری صاحب بلوچ ہیں. یہ دونوں جاٹ قبائل ہیں. زرداری صاحب تو یہ تنہائی میں مان بھی جاتے ہیں. اچھا، ویسے تسلیم یہ پنجاب کے میدانوں سے اپنے ریوڑ لے کر بلوچستان کی طرف چلے گئے، اور رفتہ رفتہ جیسے ہوتا ہے بلوچستان میں ایسے بہت قبائل ہیں. بلوچ نہیں ہیں، پشتون قبائل ہیں، لیکن بلوچستان میں رہے تو جیسے پشتون آتے ہیں پنجاب میں، تیسری چوتھی پانچویں نسل کے بعد ان میں سے بعض خود کو پشتون کہلانا پسند کرتے ہیں، بعض پنجابی کہلانا. لاسٹ ورڈز ہوں گے ارون صاحب، پھر ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے. تو بڑا اچھا فیصلہ کیا. باقی جو تحقیقات کا انہوں نے فیصلہ کیا، تو وہ اگر اچھی تحقیقات ہو اور اس کے اسباب کا تعین کر دیا جائے اور اس کی تشہیر کی جائے، تو اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ احتیاط کرنا چاہیں انہیں معلوم ہوگا کہ کیا احتیاط. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ارون صاحب. میں تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.